बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व आलिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला की नियमात का शुक्र अदा कर रहे होंगे और हमारे इन दुरूस से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। आज हमारा लुग़त के बारे में दूसरा दर्स है। हमने पहले दर्स में ये पढ़ा था कि किसी चीज़ का अगर आपने तारुफ़ करवाना है, वो चीज़ क़रीब पड़ी है और है भी मुज़क्कर है भी एक, तो उसके लिए हमने कहा था अस्माए इशारा में से हादा इस्तेमाल होता है, और अगर वो अलिफ़ लाम के बग़ैर चीज़ है तो आपने फ़कत उस चीज़ का नाम ले लेना है अरबी में। मिसाल के तौर पे ये एक कलम पड़ा है तो आपने कहना था हादा कलमुन, ये एक कलम है। तो पूरी तफसील हमने उस पहले दर्स में बयान कर दी है। तो आज के इस दर्स में हम ये पढ़ेंगे, अगर आप किसी चीज़ के बारे में सवाल करें कि ये चीज़ क्या है, इस्तिफ़ाम सवाल करें, और सवाल भी आपने करना है। आज का दर्स मौकूफ़ होगा ऐसी चीज़ें कि जो गैर आक़िल चीज़ें हैं, यानी वो कलम किताब यानी इंसान से हट के, ये किताब है, ये कलम है, ये मेज़ है, ये अलमारी है, तो आपने अगर पूछना है कि ये क्या है तो फिर उसका जवाब हम क्या देंगे और उसको किस तरीक़े से पूछेंगे। तो आज हम इसी के मुतल्लिक़ बात करेंगे। तो आज का जो लफ्ज़ है हमारे सामने वो है माँ, मीम ज़बर अलिफ़ माँ। तो माँ जो है, माँ के ज़रिए किसी गैर आक़िल चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है। मसलन हमने क्या पढ़ा था अस्माए इशारा में से हादा, तो आपने अगर कोई पूछना है कि ये क्या है तो आपने कहना है मा हादा, ये क्या है, मा हादा ये क्या है, तो इसका जवाब क्या दिया जाएगा। मिसाल हादा कलमुन, हादा जवालुन, हादा किताबुन। लेकिन अगर वो चीज़ जो आपने पूछनी है वो चीज़ का आप ख़ुद नाम ले लेते हैं, यानी आप सवालिया निशान यूँ क्या बयान करते हैं कि क्या ये किताब है, क्या ये कलम है, तो उस सूरत में आया माँ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अगर आप किसी चीज़ का नाम ले लेते हैं तो उस वक़्त आपने माँ को इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हादा लगा के, हादा से पहले आपने हमज़ा इस्तिफ़हामिया लगा देना है, हमज़ा को ज़बर देनी है। मिसाल के तौर पे आप क्या पूछते हैं, क्या ये घर है, तो आप क्या कहेंगे अहादा बैतुन। अगर आपने जवाब देना तो हम क्या कहेंगे हादा बैतुन, ये घर है। लेकिन अगर पूछना कि क्या ये घर है तो आप ये नहीं कहेंगे मा हादा बैतुन, बल्कि कहेंगे अहादा बैतुन, क्या ये घर है। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में सवाल करें कि जिस चीज़ के बारे में आप उसका नाम लेके पूछना चाह रहे हैं, तफसील तलब करना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ के शुरू में आप हादा से पहले आप हमज़ाए इस्तिफ़हामिया लगाएंगे। तो फिर आप कहेंगे अहादा बैतुन। अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर आप मा हादा, ये क्या है। तो आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह कुछ नए अल्फाज भी लाएंगे, कुछ अल्फाज पुराने दर्स से भी लेंगे। तो मिल मिला के इंशाअल्लाह हम जुमले बनाएंगे। जुमला इस्तिफ़हामिया होगा और फिर उसका जवाब भी होगा। पहला जुमला आपके सामने है जनाब घर। तो आप कैसे पूछेंगे मा हादा, ये क्या है। तो मैंने अगर तारुफ़ कराना ये घर है तो आप क्या कहेंगे हादा बैतुन, हादा बैतुन। इस तरह मेरे सामने साबुन पड़ा है, साबुन। कोई पूछता है वमा हादा या मा हादा, ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे हादा साबुन। तो साबुन को साबुन कहते हैं अरबी में, हादा साबुन, ये साबुन है। इस तरह कोई पूछता है जनाब घोड़े के बारे में, तो मा हादा, ये क्या है, तो आप कहेंगे हादा हिसानुन बिस्साद, हादा हिसानुन। इस तरह कोई गधे के बारे में पूछे कि ये क्या है, तो वो क्या कहेगा वमा हादा या मा हादा। वाव लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है। मा हादा या वमा हादा, ये क्या है, आप कहेंगे हादा हिमारुन। हिमार कहते हैं गधे को, हिमारुन ये गधा है। इस तरह अगर डॉगी के बारे में कोई पूछे कि मा हादा, ये क्या है, जिसे उर्दू में कुत्ता कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे हादा कल्बुन। हादा कलबुन नहीं कहें, कलब नहीं बल्कि हादा कल्बुन। याद रहे कि इसमें आपने कौफ को
ادا نہیں کرنا وہ دل بن جائے گا. قلب نہیں کہنا بلکہ قلب. قلب ہوتا ہے کتا اور قلب ہوتا ہے دل. تو آپ نے کیا کہنا ہے ھذا قلب. تو یہ آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے کہ ایک حرف اگر تبدیل کریں گے تو دل سے کتا بن جائے گا, کتے سے دل بن جائے گا. تو یہ بہت خطرناک سچویشن ہو جائے گی. اس کے بعد اگر بلی کے بارے میں پوچھیں ما ھذا یہ کیا ہے, تو اس کا جواب ہوگا ھذا قط. ھذا قط یہ ایک بلی ہے. ھذا قط طا کے ساتھ, شروع میں قاف ہے. اس کے بعد اگر کوئی بیڈ پڑا ہوا ہے تو بیڈ کو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں ما ھذا یہ کیا ہے, تو اس کا جواب ہوگا ھذا سریر یہ ایک بیڈ ہے. اس طرح اگر کوئی پلر ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا پوچھیں گے, مثلا پوچھیں وما ھذا یہ کیا ہے, تو اس کا جواب ہوگا ھذا عمود. ھذا عمود یہ ایک پلر ہے. اور اس کے بعد میں اگر کوئی شیر آ جاتا ہے, بہت بڑا شیر بیٹھا ہوا ہے, تو شیر کے بارے میں آپ سوال کریں گے ما ھذا یہ کیا ہے, تو جواب دینے والا کہے گا ھذا اسد یہ ایک شیر ہے. ھذا اسد. اس کے بعد یہ آپ کی تمرین میں بھی شامل تھا سابقہ درس میں. بلب ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں ما ھذا یہ کیا ہے, تو جواب آپ کیا دیں گے بلب کو ھذا مصباح. ھذا مصباح یا استاذنا الکریم ھذا مصباح. کوئی بھائی ہے تو یا اخی ھذا مصباح یہ ایک بلب ہے. اچھا اس کے بعد دودھ پڑا ہوا ہے, تو دودھ کے بارے میں پوچھے ما ھذا یہ کیا ہے, تو دودھ کو کیا کہیں گے ھذا حلیب. ھذا حلیب. حلیب نہیں کہنا بلکہ حلیب یہ ایک دودھ ہے. اور اس کے بعد کوئی چھوٹی سی چیز پڑی ہے, چھوٹی سی چیز, وہ چھوٹی سی چیز کا بھی آپ کو بتاتے ہیں. کس نے پوچھ لیا ما ھذا یہ کیا ہے, آپ اٹھا کہیں گے ھذا مفتاح یہ ایک چابی ہے. تو چابی کو کیا کہا جاتا ہے مفتاح. مفتاح السؤال مفتاح العلم, سوال کرنا علم کی چابی ہے, تو چابی کو مفتاح کہا جاتا ہے. مفتاح. اس طرح یہ بھی ایک لفظ ہے, کیونکہ بار بار وہ الفاظ آ رہے ہیں کہ جو ہم نے سابقہ درس میں پڑھے ہیں. آپ کے سامنے کپ پڑا ہے تو آپ سے میں پوچھوں ما ھذا یہ کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے ھذا کوب. ھذا کوب یہ ایک کپ ہے. اس طرح پلیٹ پڑی ہے, پلیٹ آپ کے سامنے, تو یہ بھی درس میں گزر چکا ہے. ما ھذا یہ کیا ہے, آپ کیا کہیں گے ھذا صحن یہ ایک پلیٹ ہے. یہاں تک جو ہم نے پریکٹس کی ہے وہ ہے ما کے ذریعے. میں نے بتایا تھا کہ ما اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے یہ کیا ہے, لیکن اگر وہ چیز آپ خود ذکر کر دیتے ہیں, یعنی اس چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتے بلکہ اس چیز کو خود سامنے لا کے پیش کرتے اور پوچھتے ہیں یہ چیز کیا ہے, یعنی یہ قلم یہ کیا ہے, تو اس کا جواب تو انشاءاللہ ہوگا کہ ھذا بیت ھذا قلم. لیکن آپ نے جب سوال کرنا ہے تو سوال کا انداز یہ بتایا تھا, شروع میں حمزہ, اس کے بعد ھذا, اور اس کے بعد اس چیز کا آپ نے ذکر کر دینا ہے. مثال کے طور پہ اگر اچھا اب اس میں کچھ ہم یوں اس کو بیان کرتے ہیں کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ پوچھتا ہے کہ ھذا قلم, لیکن وہ قلم نہیں ہوتا, یا پوچھتا ھذا قلم کیا یہ قلم ہے, وہ قلم نہیں بلکہ وہ مثلا چابی ہوتی ہے, تو آپ کہتے ہیں لا ھذا مفتاح. ٹھیک ہے جی. تو کبھی سوال غلط ہو جاتا ہے, سوالی انداز میں وہ اپنے اشتباہ کو دور کر رہا ہوتا ہے, تو آپ نے اس کو صحیح جواب دینا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کھڑکی ہے, کھڑکی کو کوئی کہے ھذا دولاب کیا یہ دولاب ہے, آپ نے دیکھا یہ تو دولاب نہیں ہے, یہ کیا ہے یہ تو کھڑکی ہے, تو آپ نے کیا کہنا لا یعنی نہیں, لا یعنی نہیں, ھذا شباک یعنی یہ کھڑکی نہیں ہے بلکہ یہ بلکہ الماری نہیں ہے, ھذا شباک یہ کھڑکی ہے. یعنی اگر وہ غلط سوال کر دیتا ہے تو آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ صحیح دینا, لا ھذا شباک, اس نے کہا یہ الماری ہے, آپ نے کہہ دیا کہ یہ شباک ہے. اس کے بعد جو الفاظ ہیں, مثال کے طور پہ سوال ٹھیک ہے ھذا باب کیا یہ دروازہ ہے, آپ نے دیکھا اچھا ہاں یہ دروازہ ہے, تو آپ کہیں گے ہاں. نعم ہاں یعنی نعم ھذا باب
یہ دروازہ ہے، ہاں یعنی نعم، یہ ہاذا بابن دروازہ ہے۔ سامنے پڑا تھا موبائل، آج کل موبائل بڑے بڑے آ گئے، تو کسی نے ڈاؤٹ سے پوچھ لیا اہذا حاسوب، کیا یہ کمپیوٹر ہے؟ اب دیکھیں جملہ غلط ہے، اس نے پہچان غلط کی ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا ھذا جوال، یہ کمپیوٹر نہیں بلکہ یہ موبائل ہے۔ اس طرح اگر کوئی صحیح پوچھتا ہے ھذا خالد، یہ ھذا خالد، کیا یہ خالد ہے؟ آپ نے دیکھا ہاں یہ تو خالد ہے، تو آپ نے جواب میں کیا کہنا؟ نعم ھذا خالد۔ اچھا، کوئی ایک موٹا تازہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے سوال کر دیا اھذا نحیف، کیا یہ کمزور انسان ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہنا کمزور ہے، آپ نے کہنا لا ھذا سمین، نہیں ارے بھائی یہ تو موٹا انسان ہے، یعنی لا ھذا سمین۔ اس لا نے اس کے جملے کو غلط کر دیا، اس کے ڈاؤٹ کو دور کیا، اور اگلے جملے نے پورا اس کا ڈاؤٹ شبہ غلط ثابت کر دیا، اور اس کو پہچان کروا دی کہ لا ھذا سمین، یہ موٹا انسان ہے، پتلا انسان نہیں ہے۔ اچھا، کسی نے کہہ دیا الماری کو دیکھا، اس نے کو الماری لگ رہی ہے، یہ تو میز لگ رہا ہے۔ الماری کو اس نے میز سمجھا، اندھیرا تھا، اس نے کہا اھذا مکتب، آپ نے دیکھا نہیں یہ تو مکتب نہیں ہے، یہ تو میز نہیں ہے، یہ تو الماری ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا ھذا دولاب، ھذا دولاب، نہیں یہ دولاب ہے یعنی الماری ہے۔ اچھا، ڈرائیور سامنے آ گیا، اس نے سوال کیا اھذا سائق، کیا یہ ڈرائیور ہے؟ آپ نے دیکھا ہاں یہ ڈرائیور ہے، تو جواب کیا دیں گے؟ نعم ھذا سائق، ہاں یہ ڈرائیور ہے۔ اس طرح ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جھولے میں چھوٹا سا بچہ سویا ہوا تھا، کسی نے پوچھا اھذا ولد، کیا یہ بچہ ہے؟ اب ولد کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ بڑے بچوں کے لیے، لیکن یہ تو چھوٹا ہے، تو آپ نے کہا لا ھذا طفل، یہ چھوٹا بچہ ہے۔ اس کے بعد کسی نے کہا اھذا سقف، کیا یہ چھت ہے؟ آپ نے دیکھا ہے تو چھت، تو آپ نے کہنا ہے نعم ھذا سقف، نعم ھذا سقف۔ اچھا، اس کے بعد کسی نے پوچھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو گھر لگ رہا ہے، ایک بہت پیارا عالی شاندار گھر بنا ہوا تھا، اس نے گھر کو دیکھا اور اس نے کہہ دیا اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ آپ نے دیکھا یہ تو گھر نہیں ہے، یہ تو مسجد ہے، تو آپ نے اس کے جملے کو غلط کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے لا ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا پلر تھا اور کسی نے اس کو دیوار سمجھا، اس نے کہا ھذا جدار، آپ نے کہا لا ھذا عمود، یہ دیوار نہیں بلکہ پلر ہے۔ اس کے بعد ایک انسان آ رہا ہے، اس نے کہا یہ انسان تو مجھے ڈرائیور لگ رہا ہے۔ اس نے پوچھا اھذا سائق، کیا یہ ڈرائیور ہے؟ یہ جملہ استفہامیہ، آپ نے دیکھا کہ یہ تو ڈرائیور نہیں ہے، یہ تو ایک ڈاکٹر ہے، آپ نے کہنا ہے لا ھذا طبیب، ھذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے۔ اس طرح اے سی لگا ہوا تھا، اس نے پوچھا ھذا مکیف، کیا یہ اے سی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے تو اے سی، تو آپ نے جواب میں کیا کہنا؟ نعم ھذا مکیف، نعم ھذا مکیف۔ اس طرح آپ کے سامنے میں کوئی مثال دیتا ہوں، ایک کتاب پڑھی تھی اور اس نے دور سے دیکھا، اس نے کہہ دیا کہ ھذا مثلا قلم، ھذا قلم، تو آپ کہیں گے لا ھذا کتاب، ارے بھائی یہ قلم نہیں یہ تو کتاب ہے۔ تو اس طرح بہت سارے ہمارے اس درس میں الفاظ ہیں، اور اس میں آپ نے الفاظ کو یقیناً سمجھا ہوگا، جانا ہوگا، اور سارا درس ہمارا گھومتا ہے سوال کے متعلق، آپ نے کس طرح سوال کرنا ہے، کس طرح جملہ کو سوالیہ بنانا ہے۔ کبھی آپ کا سوال غلط ہوتا ہے، اس غلط سوال کا آپ دوسرے بندے نے جواب دینا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی اس انداز سے پوچھتا ہے کیا یہ کتاب ہے، اھذا کتاب، وہ کتاب ہی ہوتی ہے، تو جواب میں آپ نے کہنا ہوتا ہے نعم، ہاں ہاں ھذا کتاب، یہ کتاب ہی ہے۔ کبھی اس نے غلطی سے کہہ دیا ھذا کتاب، اھذا کتاب،
کیا یہ کتاب ہے، جبکہ وہ کیا کتاب نہیں تھی، مثلا ٹیشو پیپر تھے، تو آپ نے کہنا ہے لا ھذا مندیل، ھذا مندیل، نہ یہ ٹیشو پیپر ہے، کتاب نہیں ہے۔ یہ سارا درس ہمارا اس کے متعلق تھا۔ اب آ جاتے ہیں تمرین کی طرف۔ تو تمرین میں کچھ جملے ہیں، ان جملوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، عربی والے جملوں کو اردو میں اور اردو والے جملوں کو عربی میں آپ نے کنورٹ کرنا ہے۔ پہلے آپ اردو والے جملوں کو عربی میں لے جائیں تاکہ پریکٹس اچھی ہو۔ مثلا پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اب یہ میں نہیں بتاؤں گا بلکہ آپ خود سوچیں گے جو ہم نے درس میں پڑھا یہ کیا ہے، یا کون سا لفظ استعمال ہوگا آپ نے خود لگانا ہے، وہ ما استعمال ہوگا یا ھذا استعمال ہوگا۔ کیا یہ گھوڑا ہے، کیا یہ ستون ہے؟ اچھا، اب اس کو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، یہ کیا ہے، آپ نے جواب میں کہنا ہے یہ گھر ہے۔ کیا یہ گھوڑا ہے، آپ نے جواب میں کہنا ہے جی ہاں یہ گھوڑا ہے۔ یہ کیا ہے، آپ نے کہنا ہے یہ بچہ ہے۔ کیا یہ ستون ہے، آپ نے مثلا ستون نہیں وہ دیوار ہے تو آپ نے کہنا ہے نہیں یہ دیوار ہے، جس طرح ہم نے پہلے کہا عمود کہتے ہیں ستون کو۔ کیا یہ پانی ہے، آپ نے اس کا جواب دینا نہیں یہ دودھ ہے۔ کیا یہ پلیٹ ہے، آپ نے کہنا نہیں یہ پیالی ہے۔ کیا یہ مثلا دروازہ ہے، آپ نے کہنا جی ہاں یہ دروازہ ہے۔ یا کوئی پوچھتا ہے کیا یہ بلی ہے، آپ نے کہنا نہیں یہ شیر ہے۔ تو جملے آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ جو میں نے بتایا ہیں، آپ اس سے ہٹ کے بھی جملے بنا سکتے ہیں، خود سے سوال کر سکتے ہیں کیا یہ گھر ہے، وہ گھر نہیں تھا، آپ کہہ دیں گے لا ھذا مسجد۔ کیا یہ گھر ہے، آپ نے کہنا ہے لا ھذا مسجد۔ اس طرح کیا یہ چھت ہے، تو آپ نے کہنا اگر وہ واقعی چھت ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ نعم ھذا سقف، ھذا سقف، نعم ھذا سقف، ھذا مسجد، ھذا مسجد، نعم ھذا مسجد۔ اگر وہ مسجد نہیں ہے لا ھذا مثلا بیت۔ اب اس سے اگلی انتہائی اہم جو تمرین ہے ہماری، وہ تمرین آپ نے بڑے غور سے سننی ہے۔ وہ تمرین کیا ہے، اس میں آپ نے عربی کے الفاظ کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اھذا قط لا بل ھذا کلب، اھذا اسد نعم ھذا اسد، اھذا خالد لا ھذا یاسر، ھذا زید، اھذا نحیف لا ھذا سمین۔ اب اس کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے اردو میں۔ ھذا باب لا بل ھذا شباک، اھذا طفل، آپ نے کہا نعم ھذا طفل، ما ھذا، ھذا فنجان، اھذا کیس، نعم ھذا کیس۔ اچھا، اس کے بعد کچھ سوالات ہیں، یقیناً میں نے شروع میں بتایا آپ نے اس کو یاد کیا ہوگا۔ اس میں اشارہ کی تعریف کریں، ہم نے بتایا کہ اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے وہ آپ نے خود سے ڈھونڈنا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ما اور حمزہ استفہامیہ کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، کہاں آپ نے ما لگانی ہے اور کہاں آپ نے حمزہ استفہامیہ لگانا ہے۔ اس کے بعد ھذا سے جملہ کب مکمل ہوتا ہے، یعنی آپ نے اگر جملہ بنانا ہے تو ھذا لگا کے جملہ آپ کیسے مکمل کریں گے، اس کی عملی طور پہ آپ نے مثال دینی ہے۔ نعم کا استعمال کہاں ہوتا ہے، لا کا استعمال اور نعم کا استعمال کہاں ہوتا ہے۔ تو یہ سارا درس جو ہے آپ نے سنا، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ درس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں کچھ الفاظ پرانے ہیں کہ جو ہم نے پہلے درس میں پڑھے تھے، اور کچھ الفاظ آج کے اس درس میں نیو ہیں۔ ان الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کی بار بار پریکٹس کریں گے، اس کو بار بار یاد کریں گے، بار بار اس کو سمجھیں گے، اور اس کو اپنے عملی طور پہ تکلم میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ ساری چیزیں ازبر کر لیں گے اور اس کی بار بار پریکٹس کریں گے، تو پھر آپ جب زیارات پہ آئیں گے تو یہاں بھی آپ کے لیے کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ آپ آسانی کے ساتھ تکلم کر سکیں گے، بازار جا سکیں گے، چیزیں خرید سکیں گے، آپ کے ذہنوں میں تمام الفاظ کا ذخیرہ موجود ہوگا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز کا سوال میں نے کیسے کرنا ہے، اگر کسی نے سوال کیا ہے مجھ سے تو میں نے اس کو جواب کیسے دینا ہے۔ تو یہ سارے الفاظ کا ذخیرہ آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کی طرح اس کو یاد کریں گے، اس کی پریکٹس کریں گے۔ اور آخر میں اہم نقطہ یہ ہے جو ہمیشہ میں اپنے دروس میں دیا کرتا ہوں کہ آپ کا لہجہ بھی عربی ہونا چاہیے، یعنی لہجہ اردو، لہجہ فارسی، لہجہ پنجابی نہیں ہونا چاہیے۔ لہجہ عربی بول رہے ہیں تو لہجہ بھی آپ کا عربی ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ میرے پاک پروردگار ہمیں
علوم آل محمد کو سیکھنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان الفاظ کو اس نیت سے سیکھ رہے ہیں کہ ہم تیرے قرآن کو سمجھ سکیں، ہم ان الفاظ کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں شامل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔